बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। जेल में जागता कप्तान और सोई हुई कौम, अटक जेल के जेलर की साजिश सामने आ गई है। इसकी तफसील आपके साथ हम शेयर करेंगे और व्यूअर्स आपको बताएं कि शहबाज हुकूमत का एक स्कैंडल जिसे दबाने की कोशिश की गई, पाकिस्तान का मीडिया आखिर क्यों खामोश है, ये भी आपको बताएंगे। और फिर परवेज इलाही साहब इनकार करते हुए हमें आज नजर आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूंगा, क्या पैगाम दिया उन्होंने। और फिर व्यूअर्स आपको ये भी बता दें कि आलमी मीडिया की अब पाकिस्तान आमद मुतवक्के है और वो क्यों आ रहा है। और अगर मैं ये कहूँ कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। व्यूअर्स सबसे पहले आपको ये बताएं कि अटक जेल के जेलर की ये साजिश है और इस साजिश में पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े नाम जो है ना वो शामिल है। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई। अदालतें क्रॉस चेक नहीं करती कि इमरान खान को किस किस्म की सहूलियात दी जा रही हैं, और डिलिंग टैक्टिक्स जो हैं वो नीचे से लेकर ऊपर तक तमाम जज साहिबान का यही रवैया हमें नजर आएगा। इमरान खान को जेल में सहूलियात और अटक जेल से मुंतकिल करने की दरखास्त पर समाअत होती है जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और चीफ जस्टिस सामिन फारूक साहब जो हैं, जो कभी बीमार हो जाते हैं, कभी जो फैसला वो देंगे वो डिलिंग टैक्टिक्स का एक हिस्सा है, जिस अंदाज में वो फैसले देते हैं, जिस रफ्तार से वो फैसले देते हैं। खान साहब के वकील शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो अदालत में पेश हुए और उन्होंने कहा कि जनाब अटक जेल में बी क्लास मौजूद नहीं है और ये एक साजिश इमरान खान के खिलाफ की जा रही है। सिक्योरिटी को बुनियाद बनाकर ये कहना कि भाई अगर इनको हमने यहाँ से निकाला तो इनकी जान को खतरा है, ये नाकाफी चीज़ है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि सिक्योरिटी अटक जेल और अडयाला जेल की ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वहाँ पर जो सहूलियात होनी चाहिए वो इमरान खान साहब को नहीं दी जा रही। अब एक और जो उन्होंने बात कही कि खान साहब को ना रात को नींद नहीं आती, रात पूरी जो है वो जाकर गुजारते हैं। और इसकी वजह यह है कि जहाँ पर जो उनका सेल है ना, वहाँ पर अगर बारिश हो जाए तो छत सारी रात टपकती है। यानी जानबूझकर ऐसे सेल का इंतखाब किया गया जहाँ पर सहूलियात नहीं है, बिस्तर गीला हो जाता है, खान साहब सो नहीं पाते, दिन में मक्खियाँ जो है वो तंग करती हैं और रात को जो है वो पानी एक अजियत देने के लिए सब कुछ जो है वो किया जा रहा है। जो क्लास आपको चाहिए थी वो आपको दी नहीं गई। अच्छा व्यूअर्स, ये तो मामला एक तरफ है, लेकिन एक इल्ज़ाम बुशरा बीबी पर भी लगाया गया। बुशरा बीबी मिलने गई खान साहब को और जो लोग जेलर साहब थे या बाकी लोग थे, इनकी कोशिश थी कि यार कोई ना कोई केस जो है ना वो बुशरा बीबी पर भी हम डाल दें और बाद में हम ये कहेंगे कि जनाब इन्होंने सरकारी एहलकार को, यानी पुलिस अफसर को, जो वहाँ पर एहलकार मौजूद थे जेल के, उन्हें रिश्वत देने की कोशिश की है। और फिर ये भी इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने 20,000 रिश्वत देने की कोशिश की। अब इसमें भी ना बहुत सारे लकूनास मौजूद हैं इस पूरे के पूरे केस के अंदर। जब अटॉर्नी जनरल की तरफ से रिपोर्ट जमा कराई गई तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसे क्रॉस चेक क्यों नहीं किया? क्या वजह है कि जब आईजी जेल खाना जात रिपोर्ट देते हैं तो सब अच्छा होता है, लेकिन जब इमरान खान के वकील जाकर खान साहब से मिलते हैं तो सब कुछ जो है वो तब्दील हो जाता है। यानी पूरे का पूरा जो नक्शा है उसे बदल दिया जाता है, सहूलियात जो दी गई वो भी बदल दी जाती हैं। और इमरान खान को किसके कहने पर सहूलियात से महरूम रखा जा रहा है, या फिर शाह से ज़्यादा शाह के वफादार जो हैं वो ज़्यादा हमें एक्टिव नज़र आते हैं। बुशरा बीबी का फ़ोन, सारा सामान जो है वो ले लिया जाता है, लेकिन ये कैसे मुमकिन हुआ कि जेल के अंदर 20,000 रुपया उन्होंने देने की कोशिश की? यानी एक भोंडी हरकत थी जिसका ऑटोमेटिकली जो है ना वो ड्रॉप सीन हो गया है। व्यूअर्स मसला यहाँ पर ये है कि जेल के अंदर इमरान खान जाग रहा है और पाकिस्तान की कौम जो है ना वो सो रही है। वो जेल में बैठकर इमरान खान पाकिस्तान की अवाम के बारे में सोचता है और पाकिस्तान की अवाम जिसके बारे में सोचा जा रहा है वो बाहर बैठकर सो रही है और उन्हें कुछ नहीं लगता कि पाकिस्तान के हालात किस तरफ जा रहे हैं। उन्हें कुछ इससे सरोकार नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है अपनी जो बेबसी है, एक तो वो तस्वीर बने हुए हैं ना, लेकिन जब तक आप अपनी तकदीर के फ़ैसलों को हाथ में नहीं लेंगे ना, वक्त नहीं बदलेगा। व्यूअर्स पाकिस्तान के अंदर हम ये इस किस्म की बातें अक्सर करते हैं कि जनाब पाकिस्तान की आवाम को कुछ करना है, आवाम अपनी वोट की ताकत से हालात को बदल सकती है। और ये उस वक्त मुमकिन होगा जब पाकिस्तान के अंदर आवाम को एक मौका दिया जाएगा। प्रोग्राम के शुरू में मैंने एक जुमला कहा था कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ये पार्टी कौन सी शुरू हुई है इसकी मुकम्मल तफसील मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। बिजली चोरी, स्मगलिंग और करप्शन के खिलाफ निगरान हुकूमत मुतहरिक हमें इस वक्त नज़र आ रही है और आर्मी चीफ जनरल आसिम ने ताजरों से अपनी ताज़ा तरीन मुलाकातों में भी करप्शन और स्मगलिंग की रोकथाम के लिए
جو ہے وہ ایک لائن آف ایکشن دیا اور نگران حکومت اسی روڈ میپ کو جو ہے وہ فالو کر رہی ہے۔ چوری اور اسمگلنگ روکنا، ویورز یاد رکھیے گا، یہ منتخب حکومتوں کا کام ہوتا ہے۔ نگران حکومتوں کا صرف ایک مینڈیٹ ہے کہ ڈے ٹو ڈے میٹرز کو آپ ہینڈل کریں اور پالیسی میٹرز کے اوپر آپ اس طرح کے بیانات اور ساتھ ساتھ اس طرح کے اقدامات نہیں کر سکتے۔ ہاں، خدا نہ خواستہ کوئی بہت بڑا ڈیولپمنٹ ہو جائے تو نگران حکومتوں کا لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو مینٹین کرنا ان کا کام ہوتا ہے، لیکن ایک پالیسی آپ کے سامنے آ جائے اور پھر آپ اس پالیسی پر عمل درآمد شروع کر دیں، اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ اصل میں کرنے کیا جا رہے ہیں۔ ان کا جلد سے جلد حکومت کو خیر بات کہنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ نگران حکومت کے ذریعے بجلی چوری اسمگلنگ کو روک کر معیشت بہتر کر کے ڈسکریڈٹ سیاسی جماعتوں اور حکومت کو کیا جائے گا، یہ بھی مجھے تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ ایجنڈا ہے۔ اور اب سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ماری جائیں گی۔ جتنوں نے اپنے ہاتھ کاٹ کر سپریم کورٹ آف پاکستان کے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کو، آرمی ایکٹ کو اور دیگر بلوں کے اوپر دستخط کیے، انہوں نے سب کچھ اٹھا کر ساری جو پاور تھی نا وہ پاکستان کے کچھ مخصوص حلقوں کے پاس جو ہے نا وہ شفٹ کر دی ہے۔ ویورز، یہ جو لفظ میں نے کہا نا کہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ الیکشن ہوں گے نہیں، اور آپ گڈ گورننس کے نام پر، کرپشن کے خاتمے کے نام کے اوپر آپ اپنی حکومت کو طول دیں گے۔ کبھی کسی بھی ملک سے کرپشن بھی ختم ہوئی ہے، اور پاکستان جیسا ملک جہاں پر یہ مسئلہ پچھلے 75 برسوں کا ہے اور اس میں اوپر سے لے کر نیچے تک سب لوگ جو ہیں وہ ملوث ہیں، تو وہاں پر 3 مہینے 4 مہینے میں کیا کرپشن جو ہے وہ ختم ہو سکے گی؟ نہیں ہوگی۔ پرویز مشرف صاحب نے 1999 میں یہی جو ہے نا وہ لائن اپنائی تھی، مگر وہ عمل نہیں کروا سکے۔ سسٹم کی صفائی کے نام پر انتخابات کو ملتوی کرنا اور ایک غیر منتخب حکومت کو طول دینا موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے کیا ممکن ہوگا؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے۔ پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ کیا سوچتی ہیں، کیا کرتی ہیں، اور دوسری طرف سے ان کی بات کو مانا جاتا ہے یا نہیں مانا جاتا۔ پاکستان تحریک انصاف کے بعد اب پیپلز پارٹی، ANP، جماعت اسلامی اور نواز لیگ کے اکثر اراکین جو ہیں بر وقت انتخابات کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ سیاسی جماعتوں کو بھی ان انتخابات جو بر وقت ہونے چاہیے، اب وہ انتخابات ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، اسی لیے ایک ایک جو ہے نا آواز آپ کو اٹھتی ہوئی نظر آئے گی۔ انتخابات ملتوی ہونے اور نگران سیٹ اپ کے طول پکڑنے کی صورت میں پاکستان تحریک انصاف اور نواز لیگ سمیت ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں نا وہ ایک ہی ٹریک پر آپ کو اکٹھی ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، یعنی احتجاج کا وہ راستہ ہے جو اپنایا جائے گا، جس کی طرف جو ہے نا کچھ روز پہلے تارڑ نے بھی ایک اشارہ دیا تھا کہ ہم کنٹینر پہ ہوں گے، اور عین ممکن ہے کہ عمران خان صاحب بھی جو ہیں ہمارے ساتھ کنٹینر پر موجود ہوں۔ جو پارٹی اب سسٹم کی صفائی کے نام پر شروع ہوئی ہے، اس کا انجام کیا ہوگا؟ سیاسی جماعتیں ہی سسٹم سے آؤٹ ہو جائیں گی تو پھر جمہوریت کیسے آگے بڑھے گی؟ ویورز، یہ جو پارٹی انہوں نے شروع کی ہے نا کرپشن کے نام پر، یہ پارٹی بہت جلدی ختم ہونا چاہیے۔ اگر یہ پارٹی جلدی ختم نہ ہوئی تو پھر کوئی اور مزے کرے گا، اور پاکستان میں جمہوریت جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے اسے راندۂ درگاہ کر دیا جائے گا۔ اور ویورز، آپ کو بتائیں کہ پرویز الہی صاحب کے سامنے ان کی رہائی کا ایک نسخہ رکھ دیا گیا ہے۔ نسخہ یہ ہے کہ بھائی صاحب پریس کانفرنس کریں اور آپ کو رہائی مل جائے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کی عدالت میں ان کی پیشی تھی، اور وہاں پر پرویز الہی صاحب نے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کی، جس میں انہوں نے بتایا کہ مجھے رات بھر تھانہ CI میں رکھا گیا، مجھ سے کسی نے کیا ملاقات کرنی ہے، میں ہی کسی سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا۔ پریس کانفرنس کے کیا ارادے ہیں؟ کسی نے صحافی نے ان سے یہ سوال کیا، اس پر پرویز الہی صاحب کا بالکل ایک ریئیکشن آیا، جو ایک برجستگی تھی اس انداز میں انہوں نے یہ ریئیکشن دیا، اور انہوں نے کہا کہ کسی صورت بھی پریس کانفرنس جو ہے وہ نہیں کروں گا۔ اور پھر ویورز، ایک اور بھی انسیڈنٹ یہ ہوا کہ پرویز الہی صاحب اور پولیس اہلکار جو ہے ان کے درمیان جو ہے وہ تلخ کلامی بھی ہوئی، کیونکہ پولیس اہلکار نا بار بار پرویز الہی صاحب کو یہ کہہ رہا تھا کہ آپ باہر چلیں، اور اس پر انہوں نے کہا کہ یار میں کوئی کھڑکی سے چھلانگ تو نہیں لگا دوں گا۔ اور پھر پولیس والے نے اس پر جواب دیا کہ اگر ہم آپ کو باہر لے کر نہیں جائیں گے تو ہماری اوپر سے کھچائی ہوگی اور مجھے حکم ملا ہے، جس پر پرویز الہی صاحب نے کہا کہ یار جس نے آپ کو حکم دیا ہے اس افسر کو میرے سامنے لے کر آئیں، چونکہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب تک فیصلہ ہم نہیں سنا دیتے آپ کمرے عدالت میں بیٹھیں۔ اب انہوں نے کرنا پتہ کیا تھا، انہیں جا کر کسی گندی سی گاڑی میں بٹھا دینا تھا، اور وہاں پر گرمی ہونی تھی، اور پرویز الہی صاحب عمر کے جس حصے میں ہیں میں ان کا سب سے بڑا ناقد ہوں، لیکن اتنی دیر جو ایک آپ روک کے رکھتے ہیں نا، اپنے حوصلہ دکھاتے ہیں، اپنی اس پریس کانفرنس کو روک کر رکھتے ہیں، تو یقیناً یہ ایک جگر گردے کی بات ہے۔ اس کے پیچھے ایک منطق ہے، اگر کوئی یہ کہے کہ عمران خان سے محبت تو بالکل بھی نہیں،
اگر انہوں نے ہاتھ ملا لیا تو ان کا پورا پولیٹیکل کیریئر جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا. اور پھر ویورز آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ بات میں پہلے بھی کر چکا ہوں کہ مونس الہی کا مستقبل نون لیگ کے ساتھ، پیپلز پارٹی کے ساتھ، کسی اور جماعت کے ساتھ نہیں ہے. وہاں پر بھی کزنز ہیں، نون لیگ میں بھی جو لڑائی کریں گے، اور ان کی اپنی جماعت میں بھی کزنز ہیں. تو مونس الہی اپنا مستقبل جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ہیں وہ بڑا روشن دیکھتے ہیں. اسی لیے وہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ ابھی ہم نے تو اپنی سیاست کر لی ہے، تو کل کو بچوں نے سیاست کرنی ہے، تو لہٰذا ٹھیک ہے جس طرح معاملات چل رہے ہیں ان کو اسی طرح چلایا جائے. ویورز، کچھ انتہائی اہم سوالات ہیں اس پوری جو ایپیسوڈ ہوئی ہے پرویز الہی صاحب کی، اس کے ساتھ جڑے ہوئے کہ 4 ماہ کی اسیری اور درجن بار گرفتاری کے بعد یہ تو طے ہے کہ پرویز الہی صاحب اب پریس کانفرنس نہیں کریں گے اور نہ ہی وہ کسی سے ملاقات کرنے کا کوئی ارادہ رکھتے ہیں. پولیس والے کی حرکت سے بھی پتہ چل چکا ہے کہ پرویز الہی کو صرف اور صرف اذیت دینے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے، اور عدالت اگر آج انہیں چھوڑ بھی دیتی تو کسی نہ کسی اور کیس میں ان کو جو تھا وہ دھر لیا جاتا. پرویز الہی صاحب کا آج بھی پی ٹی آئی کو چھوڑنے کے لیے پریس کانفرنس کرنے سے انکار. پرویز الہی کیوں نہیں ٹوٹ رہے؟ انہیں یہ لگتا ہے کہ بار بار جیل جانے کے بعد اس سٹیج پر اب پی ٹی آئی کو چھوڑنا جو ہے وہ شاید سود مند ثابت نہیں ہوگا، اور پرویز الہی کو جو الٹے سیدھے مقدمات میں آپ گرفتاری ان کی ڈال دیتے ہیں اور عدالتوں میں ان کو جو ریلیف مل رہا ہے اس پر بھی انہیں یقین ہے کہ کوئی ریلیف انہیں نہیں ملے گا، اور عدالت نے ان کو ہر کیس میں ضمانت پر رہائی دی. لہٰذا پریس کانفرنس کرنے کا ویورز جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن جہاں سے آپ کو ریلیف ملنا چاہیے وہاں سے ریلیف نہیں مل رہا. عدالت آپ کو چھوڑ دیتی ہے، ریلیف دیتی ہے، اور دوسری طرف کارروائی نہیں ہوتی، توہین عدالت کی کارروائی نہیں ہوتی. تو اس لیے جو ریلیف کا لفظ ہے شاید وہ پرویز الہی صاحب کے لیے اب اتنا آسان نہیں ہوگا. اچھا ویورز، ایک خبر جو پروگرام کے شروع میں ہم نے جس کا ذکر کیا کہ عالمی میڈیا پاکستان آئے گا اور انہیں بلانے کی تیاری کی جا رہی ہے. عام انتخابات کے سلسلے میں الیکشن کمیشن میں غیر ملکی مبصرین اور میڈیا کو مدعو کرنے کی تیاریاں جو ہیں وہ مکمل کر لی گئی ہیں، اور غیر ملکی جو مبصرین ہیں اور میڈیا کے لیے ایک ضابطہ اخلاق بھی جو ہے وہ بنایا جا چکا ہے. انتخابی شیڈول جاری ہونے کے ساتھ ہی غیر ملکی مبصرین کو دعوت نامے بھجوائے جائیں گے، اور اس سلسلے میں غیر ملکی مبصرین اور میڈیا کو خصوصی سیکیورٹی فیچرز کے جو کارڈز ہیں نا وہ بھی جو ہیں وہ جاری کیے جائیں گے، اور اس حوالے سے کام جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. اچھا، انوار الحق کاکڑ صاحب نے اسی تناظر میں ان سے جب سوال کیا گیا الیکشن کے حوالے سے تو اس پر انہوں نے یہ کہا کہ مجھے یقین نہیں ہے، امید نہیں ہے، بلکہ یقین ہے کہ 4 ماہ میں ہی انتخابات ہوں گے اور اس سے آگے نہیں جائیں گے. ویورز، سوال یہ ہے کہ کیا یہ سیاسی جماعتوں کے لیے ایک اور لالی پاپ ہوگا یا پھر واقعی الیکشن ہو جائیں گے؟ اس سے پہلے پی ڈی ایم بھی یہ کہتی رہی، صوبائی اسمبلیوں کے حوالے سے بھی یہی کہا جاتا رہا، لیکن الیکشن پاکستان کے اندر نہیں ہوئے. اب آرمی چیف جب کہہ چکے کہ تاجروں سے میٹنگ میں کہ الیکشن تب ہی کرائے جائیں گے جب معاشی معاملات ٹھیک ہوں گے، تو پھر آپ پاکستان کے اندر جو معاشی معاملات ہیں وہ تو ہمارے ٹھیک نہیں ہونے. لیکن یہ بات ضرور اب طے ہے کہ صرف اور صرف ایک ڈنگ ڈپاؤ والا کام ہے، ڈیلنگ ٹیکٹکس ہیں، اور پاکستان کے اندر کم از کم جو ہے وہ انتخابات کی جو بار بار بات کی جاتی ہے اور نگران حکومتیں جس طرح سے یہ اعلان کرتی ہیں، کم از کم مجھے تو انتخابات جو ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، کیونکہ اب معیشت اور جو ان کے پلاننگز جس طرح چل رہی ہے اس سے دور دور تک کوئی ایک اشارہ نہیں مل رہا کہ یہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ کسی بھی قسم کا انتخاب جو ہے وہ کروائیں گے. اور ویورز، آپ کو یہ بھی بتائیں کہ شہباز حکومت کا نا ایک نیا اسکینڈل سامنے آ گیا، لیکن سوال یہ ہے کہ پاکستان کے میڈیا کو خاموش رکھنے کے لیے کتنے پیسے دیے گئے؟ پاکستان ہر طرف سے نا اسے لوٹا جا رہا ہے. ہماری جو معاشی پالیسیز ہیں وہ پاکستان کے لیے نہیں ہیں، بلکہ وہ ڈنگ ڈپاؤ پالیسیز ہیں. رات گئی بات گئی، اور پھر اگلا جو صبح جو سورج نکلے گا پھر ہم حالات جیسے ہوں گے اس طرح کی ایک پالیسی بنا کر ان کا مقابلہ کریں گے. یہی اس وقت تک پاکستان کے اندر نا ایک ٹرینڈ چلا آ رہا ہے. کسی کے پاس کوئی بیک اپ پلان نہیں ہے. اور یہ جو پی ڈی ایم کے 1.5 برس تھے نا، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنی حکومتوں کو بچانے کے لیے اور اپنے کیسز کو ختم کروانے کے لیے نا ایک خاص قسم کا میڈیا کے ذریعے نا بیانیہ بنانے کی کوشش کی ہے. جو لوگ نہیں مانتے تھے انہیں ایف آئی اے کے حوالے کر دیا، جو لوگ مان گئے میڈیا ہاؤسز کو کمپرومائز پوزیشن میں لا کر. اور یہ جو شاخ خرچیاں جو ان کی سامنے آئی ہیں نا، یہ بڑی تکلیف دہ ہیں پاکستان جیسے ملک کے لیے، چونکہ لوگوں کی روٹی پوری نہیں ہو رہی، لوگ خودکشی کرنے پر اس وقت جو ہے نا اس کے علاوہ کوئی ان کے سامنے حل موجود نہیں ہے، کوئی آپشن موجود نہیں ہے. 13 جماعتیں جو ہیں وہ مل کر حکومت کرتی ہیں،
اور ان 13 جماعتوں نے 6 ماہ میں میڈیا کو تقریباً 10 ارب سے زائد کے اشتہارات جو ہے نا وہ دے دی ہیں۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی جو اطلاعات ہے اور اشتہارات ان سے متعلق یہ انکشاف ہوا ہے۔ سیکرٹری اطلاعات نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ گزشتہ 1.5 سال میں حکومت نے 9 ارب 60 کروڑ کے اشتہار دیے۔ یار 9 ارب 60 کروڑ، کیا پاکستان کے اندر اتنا پیسہ یا پوٹینشل موجود ہے کہ آپ میڈیا کے اوپر اتنا پیسہ خرچ کریں؟ جہاں تک نیوز چینلز کا تعلق ہے، آپ لوگوں نے انڈیپینڈنٹ خبر دینی نہیں، آپ نے وہ خبریں دینی ہے جو کسی کے پی آر کو بڑھائے گی، کسی کے گھر کی نوکری کو جو ہے وہ آپ بہتر سمجھتے ہیں ماں سوائے اس کے کہ آپ انڈیپینڈنٹ صحافت کریں۔ تو یہ پیسے 9 ارب 10 ارب جو پاکستان کے ٹیکس پیئر کا پیسہ تھا، اگر پاکستان کی عوام پر خرچ کیا جاتا تو بھائی پھر ہمیں کشکول جو ہم اٹھا کر سعودی عرب چلے جاتے ہیں تو ہمیں اس کی ضرورت نہ پڑتی۔ کیا یہ کرپشن نہیں ہے؟ کیا اس پر کوئی سوال نہیں کرے گا کہ بھائی آپ نے میڈیا ہاؤسز، بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز کو جو آپ نے پیسے دیے کس بنیاد پر دیے؟ اگر وہ شہباز شریف صاحب جس میں وہ آتے ہیں 9 مئی کے واقعات دکھا کر اور پھر وہ علامہ اقبال بن کر ایسے ہاتھ جو ہے اپنے چہرے پر رکھ کر سوچنے لگ جاتے ہیں، تو وہ سوچتے اس لیے تھے ان تصویروں میں کہ یار دیکھو میں پاکستان کی عوام کو کیسے بیوقوف بنا رہا ہوں، ان کا پیسہ انہی کے سامنے رکھ کر ایک بیانیہ ہم بنا رہے ہیں اور ہمیں کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے۔ وہ انگلی رکھ کر یہ سوچتے تھے کہ دیکھو میں نے ان کو کیسا بیوقوف بنایا، اور اب ہمیں مزید اس طرح کے جو ہے نا وہ پلان سوچنے پڑیں گے۔ اب 9 سے 10 ارب روپے آپ نے خرچ کر دیا اشتہارات کی مد میں، اور کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اس میں پرنٹ میڈیا کو 3 ارب 50 کروڑ روپے کے اشتہارات دیے گئے ہیں، الیکٹرانک میڈیا کو 4 ارب اور 79 کروڑ روپے کے اشتہارات جو دیے گئے، ڈیجیٹل میڈیا کو 1 ارب 23 کروڑ روپے کے اشتہارات جو ہیں وہ جاری کیے گئے۔ بند کر دیں اشتہارات۔ یہاں پر برطانیہ کے اندر نا بی بی سی کو کوئی اشتہار جو ہے وہ جاری نہیں کیا جاتا، پرائیویٹ کمپنی جو ہے وہ اپنے اشتہارات خود لے کر آئے، اور حکومت جو ہے نا وہ اس طرح سے اشتہارات نہیں دیتی۔ آپ کو جواب دینا پڑتا ہے، چونکہ ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے، آپ کس طرح استعمال کر سکتے ہیں۔ عوام کا پیسہ عوام پر خرچ ہوگا، لیکن یہاں پر عوام کا پیسہ ان کی شاہ خرچیوں اور ان کے اشتہارات پر خرچ ہو رہے ہیں۔ اب آپ کو یاد آیا اور سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ وہ جو شہباز شریف صاحب کی پکچر تھی اس کے پیچھے کتنے پیسے دیے گئے کہ بھائی جان تسی ہاتھ ہولا رکھنا ہے، شہباز شریف کی جو گڈی ہے نا وہ چڑھا کر رکھنی ہے، اور سب اچھے کی رپورٹ دینی ہے، اور خدا کے لیے ہماری حکومت کو 1.5 سال جو چلنے دیں، اور پھر دیکھیں جب اللہ نے ہمیں پھر موقع دیا تو ہم آئیں گے، عوام کی خدمت کے نام پر آپ لوگوں کو لوٹیں گے۔ اور وہ شہباز شریف صاحب جو انگلی ایسے رکھتے تھے نا، وہ سوچ بچار تھی اس معاملے پر بھی کہ آئندہ حکومت پہ آ کر ہم نے دوبارہ کیسے لوٹنا ہے۔ ویورز، 10 ارب روپے کا کیا فائدہ ہوا؟ کیا پی ڈی ایم کو ووٹ بینک میں ان کا اضافہ ہوا؟ پاکستان کے حالات بدل گئے؟ کیا نون لیگ کا کوئی بیانیہ جو ہے اسے تقویت ملی؟ کیا پاکستان کی عوام کو اس کا فائدہ ملا؟ اربوں روپے کی امارات ہیں، لوگ جو سڑکوں پر آئے۔ اگر آپ جسٹ امیجن پاکستان کے اندر یہ 10 ارب سے کوئی سبسڈی دے دیتے نا پاکستان کی عوام کو۔ اچھا، اب اس میں بھی نا ایک بڑا زبردست نقطہ ہے۔ آئی ایم ایف کہتا ہے کہ خبردار تم نے سبسڈی دی۔ اچھا یار، سبسڈی نہیں دیتے تو پھر یہ 10 ارب جو خرچ کیے یہ کس کی اجازت سے خرچ کیے؟ اگر یہ 10 ارب پاکستان کی عوام کو دے دیے جاتے، بجلی پر سبسڈی دے دی جاتی کسی بھی فنڈ میں سے نکال کر یا کسی بھی نام کے اوپر کہ جس کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو ویورز یہ حالات آج پاکستان میں نہ ہوتے، عوام آپ کو دعائیں دے رہی ہوتی۔ انہوں نے کہا کہ یار ذرا ایک اچھا سا آفس بناؤ، اس میں جو انٹیریئر ہے بہترین سے لا کے رکھو، اشتہارات کی بھرمار کر دو، اور یہ ایک امیج ہم جو ہے اپنی اس فرنچائز کا پیش کریں کہ دیکھو ہم نے کتنا زبردست قسم کا آفس بنایا، اور اشتہارات دیکھو کتنے پیارے پیارے ہیں، اور لوگوں کو کس طرح سے کنٹرول جو ہے ان اشتہارات کے ذریعے کیا جائے گا۔ تو ویورز، یہ حالات ہیں پاکستان میں، آپ کے پیسے کو بڑی بے رحمی کے ساتھ لوٹا جا رہا ہے، کپتان آپ کا جیل میں جاگ رہا ہے، اور آپ پاکستان کی عوام جو ہیں وہ جیل سے باہر جو ہیں وہ لمبی تان کے سو رہے ہیں۔ قومیں اس طرح نہیں بنتی، آپ سوتے رہیں گے اور پاکستان پیچھے چلا جائے گا، مزید پیچھے جائے گا، اور اس میں کسی کا نقصان نہیں ہے ویورز، اس میں آپ کا اپنا نقصان ہے، پاکستان کا نقصان ہے، اور اگر کوئی اس پورے سینیریو کو بدل سکتا ہے نا تو وہ بھی آپ لوگ ہیں۔ کوئی باہر سے آ کر آپ کی مدد کو نہیں پہنچے گا۔ جب آپ کو موقع ملے آپ نے اپنی ووٹ کی طاقت سے پاکستان کے حالات کو بدل کر دکھانا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔